अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था एक नई जॉब के सिलसिले में। ऑफिस जौहर टाउन के पास था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि कोई पास ही छोटा सा घर रेंट पर ले लूँ। कुछ दिन ढूंढने के बाद मुझे वापडा टाउन के एक पुराने ब्लॉक में एक पोर्शन मिल गया। सस्ता भी था और लोकेशन भी ठीक थी। घर देखने गया तो पहली नज़र में सब नॉर्मल लगा। 2 कमरे, एक छोटी सी किचन और एक लाउंज। मालिक ने बताया कि पहले भी लोग रहते थे, लेकिन फैमिली शिफ्ट हो गई यहाँ से। उसने जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की, जैसे उसे जल्दी थी घर किसी को देने की। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन लाहौर में सस्ता और ठीक घर मिलना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और डील फाइनलाइज कर ली। पहली रात जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। थकान की वजह से मैं जल्दी सो गया था, लेकिन रात के बीच में मेरी आँख अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे किचन में हल्की सी आवाज़ आ रही हो किसी चीज़ की, जैसे कोई बर्तन हल्के से हिल रहे हों। पहले तो मैंने इग्नोर किया, सोचा शायद हवा की वजह से हो या कोई छोटा मोटा जानवर आ गया होगा। लेकिन फिर आवाज़ दोबारा आई। इस दफ़ा ज़रा क्लियर आवाज़ थी वो, जैसे स्टील का स्पून हल्का सा किसी चीज़ से टकराया हो। मेरा दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके उठकर चेक करने का सोचा। मैं धीरे धीरे बेड से उतरा और लाउंज की लाइट ऑन की। किचन बिल्कुल सामने था। जब मैं अंदर गया, सब कुछ अपनी जगह पर था। कोई चीज़ गिरी हुई नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। मैंने फ्रिज चेक किया, शेल्फ्स देखे, सब नॉर्मल। मैं वापस आ गया और ख़ुद को समझाया कि नया घर है, आवाज़ें नॉर्मल होती हैं, क्या पता आसपास से आ रही हों। अगली 2 रातों तक सब ठीक रहा। फिर तीसरी रात, इस दफ़ा आवाज़ ज़्यादा क्लियर थी, जैसे कोई हल्की सी चाल चल रहा हो फ्लोर पर, जैसे कोई अभी लाउंज से किचन गया हो। मेरा गला सूख गया। मैं सीधा उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ लाउंज से आ रही थी। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप बैठा रहा, फिर आवाज़ बंद हो गई। मैं हिम्मत नहीं कर सका कि जाकर देखूं। उस रात मैंने लाइट ऑन करके पूरी रात गुजारी। सुबह उठकर मैंने घर का हर एक कोना चेक किया, दरवाजे, खिड़कियां, सब लोग थे। यहाँ तक कि मैंने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा हो, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उस दिन ऑफिस गया तो थोड़ा अजीब फील हो रहा था। रात की बात दिमाग से निकल नहीं रही थी। ऑफिस में मेरा एक कुलीग दानिश, जिसने मुझसे पूछा कि सब ठीक है। मैंने उसे कैजुअली बता दिया कि घर में अजीब आवाज़ें आती हैं। वो थोड़ा सीरियस हो गया। उसने सीधा पूछा, वापडा टाउन का कौन सा ब्लॉक? जब मैंने बताया तो वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर बोला, भाई अगर सस्ता मिला तो कोई वजह तो होगी। मैंने हंस के टाल दिया, लेकिन अंदर से हल्का सा डर ज़रूर बैठ गया था मेरे दिल में। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी तरह होशियार रहूँगा। रात के करीब 2 बजे जब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस दफ़ा सिर्फ चलने की नहीं, जैसे कोई रुक रुक के सांस ले रहा हो, हल्की सी। मेरा जिस्म लिटरली फ्रीज हो गया। आवाज़ बिल्कुल मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। फिर किसी ने कमरे के दरवाजे के हैंडल को हल्का सा हिलाया। मेरा दिल इतना ज़ोरों से धड़क रहा था कि मुझे लगा आवाज़ बाहर तक जा रही होगी। मेरी हिम्मत नहीं थी उठ कर के दरवाज़ा खोलूं और चेक करूं कौन है। कुछ सेकंड बाद सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। पूरा घर एकदम चुप। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। सुबह होते ही मैं सीधा बाहर निकल गया और गली के एक पुराने चाय वाले के पास जाकर बैठ गया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, जो शायद काफ़ी अरसे से वहाँ रहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा नए आए हो इधर? मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर पता नहीं क्यों मैंने उनसे कैजुअली पूछ लिया, अंकल वो कॉर्नर वाला घर, उसमें पहले कौन रहता था? उनका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, लोग आते हैं और ज़्यादा दिन नहीं रहते उधर। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने बस चाय का घूंट लिया और कह दिया, बेटा अगर चैन से रहना है ना तो ज़्यादा पूछ मत। उस वक्त पता नहीं क्यों मेरा दिल बेचैन सा हो गया। मैं वापस घर आया, लेकिन अब वो घर
پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر چیز نارمل تھی لیکن پھر بھی نہیں، جیسے کوئی ہو جو نظر نہیں آ رہا۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ میں اس گھر میں اکیلا نہیں ہوں، اور اس رات میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سچ جان کر رہوں گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جو میں جاننے والا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا تجربہ بننے والا ہے۔ اس رات میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ اندر ہی اندر میں ٹوٹ رہا تھا۔ شام کو آفس سے واپس آیا تو گھر کا ماحول عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، ایسی خاموشی جو صرف سنائی نہیں دیتی، محسوس ہوتی ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک ہلکی سی بسی سی بو محسوس ہوئی، پہلے کبھی نہیں آئی تھی، جیسے پرانی بند جگہ کی سمیل ہو یا گیلے کپڑوں کی۔ میں نے فوراً ساری کھڑکیاں کھول دیں، خود کو تسلی دی کہ شاید بند گھر کی وجہ سے ہو، لیکن اس دن سے ایک نئی چیز سٹارٹ ہو گئی تھی۔ گھر کے اندر ٹیمپریچر عجیب طریقے سے چینج ہونے لگ گیا تھا۔ لاؤنج کا ٹیمپریچر کچھ ہوتا تھا، کمروں کا کچھ اور کچن کا کچھ۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ یہ صرف آوازیں نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ اس رات میں نے اپنا موبائل کیمرہ آن کر کے لاؤنج میں رکھ دیا، سوچا کہ اگر کوئی موومنٹ ہوئی تو ریکارڈ ہو جائے۔ رات کے قریب 2:30 بج رہے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ اس دفعہ مجھے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ مجھے اٹھنا چاہیے، جیسے کسی نے مجھے جگایا ہو۔ میں دھیرے سے اٹھا اور سیدھا لاؤنج کی طرف دیکھا، کیمرہ وہیں پڑا ہوا تھا، سب نارمل۔ لیکن جب میں واپس مڑنے لگا مجھے اپنے پیچھے سے کسی کی ہلکی سی پھفکر جیسی سانس لینے کی آواز آئی، بالکل گردن کے پاس سے۔ میرا جسم فوراً سخت ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر، لیکن وہ احساس کہ کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں سیدھا باہر نکل گیا اس رات۔ گھر کے باہر فٹ پاتھ پر صبح تک بیٹھا رہا میں۔ صبح ہوتے ہی میں نے سیدھا دانش کو کال کیا اور سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا۔ اس دفعہ وہ سیریس ہو گیا اور اس نے کہا تو اکیلا وہاں مت رہ، اور آج رات میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں وہاں۔ شام کو ہم دونوں گھر آئے، میں نے اسے سب کچھ دکھایا۔ وہ ہر چیز نارمل دیکھ کر کہنے لگا، شاید تو سٹریس میں ہے اس لیے تیرے ساتھ ہیلوسینیشن ہو رہی ہے۔ مجھے بھی تھوڑی امید ہوئی کہ شاید میں اوور تھنک کر رہا ہوں، لیکن رات نے سب کچھ کلیئر کر دیا۔ رات کے قریب 2 بجے ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، لائٹس آن تھی۔ اچانک کچن سے ایک زور کی آواز آئی، جیسے کوئی برتن زور سے گرا ہو۔ ہم دونوں ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اس دفعہ میں اکیلا نہیں تھا۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے کچن کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اندر گئے، سنک کے پاس رکھا اسٹیل کا گلاس زمین پر گرا ہوا تھا۔ دانش نے فوراً کہا، یہ کوئی چوہا ہوگا۔ میں نے سیدھا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، گھر میں ایسے چوہے وغیرہ نہیں ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلکا سا اڑ گیا، پھر اس نے کہا چل واپس چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم واپس مڑے کچن کی لائٹس اپنے آپ بند ہو گئیں۔ اب اندھیرا تھا، صرف لاؤنج کی روشنی آ رہی تھی، اور اس روشنی میں مجھے لگا کہ کچن کے کارنر میں کوئی کھڑا ہوا ہے، ایک شیڈو، بالکل اسٹیٹک۔ میں نے دانش کا ہاتھ پکڑ لیا، وہاں دیکھ۔ اس نے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں دوبارہ دیکھتا ہوں اور وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ اس رات دانش نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ بھی وہاں نہیں رکے گا۔ ہم دونوں نے اس رات وہ گھر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح میں نے مالک کو کال کیا اور سیدھا بولا کہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے تو وہ منع کرتا رہا، پھر اچانک اس نے کہا ٹھیک ہے، بس چابی واپس دے دینا۔ اتنی آسانی سے مان جانا، یہ سب سے زیادہ عجیب تھا۔ جب میں سامان لینے واپس گیا تو گلی کے وہی بزرگ پھر ملے مجھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور صرف اتنا پوچھا، چاہ رہے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، انکل اصل میں مسئلہ کیا ہے اس گھر میں؟ اس دفعہ انہوں نے سیدھا جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے یہ گھر میں ایک فیملی رہتی تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ کالا جادو، کالا علم کرا کرتے تھے۔ راتوں تک یہاں سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں،
عجیب عجیب حرکتیں ہوتی تھیں اس گھر میں۔ اس کے بعد سے وہ فیملی تو یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی، لیکن یہ اثرات اب بھی اس گھر میں موجود ہیں، جو کہ کبھی نہیں جاتے، اور جو بھی اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے وہ مشکل سے ہی 1-2 ہفتے گزار پاتا ہے اس گھر میں۔ خیر یہ سنا تو میں نے یہ دانش کو بھی سب کچھ بتایا اور میں نے ٹائم سے وہ گھر چھوڑ دیا۔ خیر یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں لاہور میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر ہاسٹل شفٹ ہوا تھا۔ شروع کے کچھ دن سب نارمل تھے، بالکل نارمل۔ ہاسٹل پرانا تھا، برٹش ٹائم کا بنا ہوا تھا، لمبی لمبی گیلریز، پرانے دروازے اور رات کو عجیب سی خاموشی، لیکن ہم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سب نارمل بات تھی۔ مجھے روم نمبر 73 ملا۔ جب میں پہلی دفعہ اپنا سامان لے کر اس روم کے سامنے کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی فیلنگ آئی، جیسے دل کہہ رہا ہو اندر مت جاؤ، لیکن مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں۔ اوور تھنکنگ ہے بس، میں نے خود کو یہ کہہ کر سمجھایا۔ روم اندر سے بالکل سمپل تھا، 2 بیڈز، 2 کپ بورڈز، ایک پرانی سی اسٹڈی ٹیبل اور ایک ونڈو جو سیدھا ہاسٹل کے پیچھے والے پرانے لون کی طرف کھولتی تھی۔ میرا روم میٹ ابھی تک نہیں آیا تھا، پہلی رات میں اکیلا ہی تھا۔ رات کے قریب 1 بجے میں سو رہا تھا جب مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی، جس سے میری آنکھ کھلی۔ وہ ایسی تھی جیسے کوئی لکڑی پہ انگلی سے ہلکی ٹیپنگ کر رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، شاید اوپر والے روم سے آ رہی ہوگی، میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا۔ لیکن پھر آواز دوبارہ آئی، اس دفعہ کلیئر اور میرے بالکل پاس سے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دھیرے سے اپنا سر گھما کر ونڈو کی طرف دیکھا اور میری سانسیں 1 سیکنڈ کے لیے رک گئیں۔ ونڈو کے باہر کوئی نہیں تھا، لیکن ونڈو خود ہلکی ہلکی ہل رہی تھی، جیسے کوئی باہر سے اسے ٹچ کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے اٹھ کر ونڈو کے پاس گیا اور جیسے ہی میں نے کرٹن ہٹایا، سب کچھ بالکل نارمل تھا، خالی لون، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا تھا کہ شاید ہوا ہوگی، لیکن وہ ہوا نہیں تھی۔ اندر سے مجھے پتا تھا اس رات میں پراپرلی سو نہیں سکا۔ اگلی صبح میرا روم میٹ آ گیا، اس کا نام سمیر تھا۔ نارمل بندہ لگ رہا تھا، فرینڈلی بھی۔ میں نے کیجول ٹون میں اس سے پوچھا، بھائی یہ روم ٹھیک ہے نا؟ اس نے 1 سیکنڈ کے لیے میری طرف دیکھا، پھر ہنس کر بولا، ہاں یار بس تھوڑا پرانا ہے۔ مجھے لگا وہ کچھ چھپا رہا ہے، لیکن میں نے کچھ زیادہ پوچھا نہیں اس سے۔ 2-3 دن سب نارمل رہا، بالکل آرام سے گزرے وہ 2-3 دن۔ پھر ایک رات وہ چیز دوبارہ ہوئی۔ اس دفعہ میں اور سمیر دونوں روم میں تھے۔ رات کے قریب 2 بج رہے تھے۔ سمیر سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بنا میری طرف دیکھے صرف اتنا کہا، تو نے بھی سنا؟ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں نے اسے ہلکے سے جواب دیا، ہاں۔ آواز پھر آئی، اس دفعہ زیادہ تیز، جیسے کوئی غصے میں ہو۔ سمیر دھیرے سے بولا، ونڈو مت کھولنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر اچانک اس دفعہ اتنی زور کی آواز آئی کہ ونڈو کا گلاس ہلکا سا وائبریٹ ہوا، اور اس کے بعد کمپلیٹ سائلنس، ایسی خاموشی جو کانوں میں بجتی ہے۔ صبح میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہاسٹل کے گارڈ سے پوچھتا ہوں۔ نیچے جا کر میں نے ایک بزرگ گارڈ کو روکا، چاچا، میں نے اپنے روم کا نمبر بتایا اور اس کے بارے میں کچھ سننا چاہا۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے چپ ہو گئے، پھر اس نے سیدھا جواب دیا، بیٹا رات کو ونڈو بند رکھا کرو۔ میرا یہ سن کر گلا سوکھ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے حیرانگی میں پوچھا، کیوں؟ وہ تھوڑا قریب آئے، دھیرے سے بولے، پہلے بھی لوگ کمپلین کر چکے ہیں اس روم کے بارے میں، کوئی باہر کھڑا ہوتا ہے رات کو۔ میں نے کہا کون؟ وہ صرف اتنا بولا، ہر کسی کو الگ نظر آتے ہیں وہ۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل گرتے گرتے بچی اس وقت۔ اس رات میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جا کر دیکھوں گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ رات کے قریب 1:30 بج رہے تھے۔ میں اور سمیر دونوں جاگ رہے تھے،
لائٹس آف تھیں، روم میں صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی تھی۔ پھر آواز شروع ہوئی۔ اس دفعہ میں دھیرے دھیرے ونڈو کے پاس گیا۔ سمیر پیچھے سے کہہ رہا تھا فیضان مت جا، لیکن اس دفعہ مجھے دیکھنا ہی تھا۔ میں نے دھیرے سے کرٹن سائڈ پہ کیے اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکا میں۔ ونڈو کے بالکل باہر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، سفید کپڑے، بالکل سیدھی کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل اندھیرے میں تھا، جیسے وہاں چہرہ ہو ہی نہ، صرف ایک خالی سیاہ شیڈو۔ میرا جسم جم گیا، میں چلانا چاہتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اور پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دھیرے سے ونڈو پر رکھے، میرے بالکل سامنے۔ سمیر پیچھے سے زور سے چلایا مت دیکھ اس کو۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور جیسے ہی میں نے دوبارہ ونڈو کی طرف دیکھا وہاں اب کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ روم کی ہوا جیسے بھاری سی ہو گئی، رات کو نیند آنا مشکل ہو گیا، اور سب سے زیادہ ڈراؤنی بات وہ صرف ونڈو تک نہیں رہی۔ ایک رات مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بیڈ کے پاس کھڑا ہے اور دھیرے سے سانس لے رہا ہے۔ اس رات کے بعد میری زندگی نارمل نہیں رہی۔ میں سونے کی کوشش کرتا لیکن ہر دفعہ ایک ہی فیلنگ آتی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ سمیر بھی بدل گیا تھا۔ پہلے وہ نارمل بات کرتا تھا، اب زیادہ چپ رہتا تھا۔ رات کو اکثر اسے جاگتا ہوا دیکھتا، میں سیدھا ونڈو کی طرف دیکھتا رہتا تھا وہ۔ ایک دن میں نے اس سے سیدھا پوچھ لیا سمیر سچ بتا، تجھے پہلے سے پتا تھا نا اس روم کے بارے میں؟ وہ کچھ سیکنڈ تک تو چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا میں پہلے بھی یہاں رہ چکا ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، پھر تو دوبارہ یہاں کیوں آیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں کے نیچے گہری سیاہ لکیریں تھیں اس کی، کیونکہ وہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دیتی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ اس رات سمیر نے جو بتایا وہ سن کے میری راتوں کی نیند ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو گئی ہو جیسے۔ اس نے کہا کہ کچھ سال پہلے اسی روم میں ایک لڑکا رہتا تھا، نام تھا حارث، نارمل اسٹوڈنٹ بالکل ہماری طرح، لیکن دھیرے دھیرے اس نے کمپلین کرنا شروع کیا کہ رات کو کوئی اس کی ونڈو کے پاس آتا ہے، پہلے ہلکی ٹیپنگ اور پھر آواز دیتا ہے، پھر ایک عورت۔ سمیر نے کہا لوگوں نے اس کی باتوں کو مذاق سمجھا، جب تک کہ ایک دن میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا؟ سمیر کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ ایک صبح وہ اپنے روم میں ڈیڈ ملا، میرا گلا سوکھ گیا۔ کیسے؟ سمیر نے دھیرے سے کہا اس کا بیڈ ونڈو کے بالکل پاس تھا اور اس کا ہاتھ ونڈو کے گلاس پر تھا، جیسے وہ کسی کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سن کر جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ یہ روم چھوڑ دوں گا میں، لیکن کہہ لو کہ اصلی واقعہ یہیں سے شروع ہوا۔ اس رات میں اپنا سامان پیک کر رہا تھا، سمیر چپ چاپ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا بنا کچھ بولے۔ رات کے قریب 2 بجے اچانک لائٹس چلی گئیں، پورا روم اندھیرے میں ڈوب گیا، اور پھر اس دفعہ آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی، وہی ٹیپنگ کی آواز آئی اور کنٹینیوسلی، جیسے کوئی جان کر رہا ہو۔ میں نے ڈر کے مارے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور دھیرے دھیرے ونڈو کی طرف دیکھا۔ کرٹن خود بخود ہل رہے تھے، ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، پھر بھی سمیر نے دھیرے سے کہا وہ آ گئی ہے۔ میں نے چیخ کے کہا چل یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن سمیر ہلا تک نہیں، اس کی نظر سیدھا ونڈو پر تھی۔ پھر ایک ایسی چیز ہوئی جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ونڈو دھیرے دھیرے خود کھلنے لگی، جیسے کسی نے باہر سے پش کیا ہو۔ میرا جسم بالکل فریز ہو گیا، اور پھر وہ عورت دوبارہ نظر آئی، اس دفعہ پہلے سے زیادہ کلیئر، سفید کپڑے، لمبے بال، لیکن اس کا چہرہ ابھی بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہ، صرف ایک خالی سیاہ جگہ۔ مجھے آنکھیں بند کر لینی چاہیے تھیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے سیدھا سمیر کی طرف دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھائے۔ سمیر دھیرے دھیرے کھڑا ہوا، جیسے کسی نے اسے کنٹرول کیا ہو۔ میں چیخ رہا تھا سمیر رک جا، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ سیدھا ونڈو کے پاس گیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس عورت کی طرف بڑھائے۔
میں نے آیت الکرسی بڑی زور زور سے پڑھ کر سمیر پر پھونکی اور میں زور سے چیخا اور پوری طاقت سے سمیر کو پیچھے کھینچ لیا۔ ونڈو ایک دم سے زور سے بند ہو گئی، روم دوبارہ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے بنا کسی کو بتائے ہاسٹل چھوڑ دیا۔ سمیر بھی میرے ساتھ آ گیا، ہم دونوں نے کبھی اس روم کا نام تک نہیں لیا دوبارہ۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔